अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को आलमी सफारती महाज पर एक और कामयाबी हासिल हुई है। अमरीका ने कलअदम BLA और मुजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। इस कामयाबी का सहरा किसके सर जाता है और अमरीका अपनी स्टेटमेंट से भारत को क्या मैसेज देना चाह रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम सलीम बुखारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात होगी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की एक दफा फिर से पेशकश कर दी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को एहतजाज करेगी या नहीं, इस पर तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत में इख्तलाफात देखने को आ रहे हैं। और इसके अलावा आज अपोजिशन ने सेनेट में भी खूब हंगामा आराई की है। तो मुल्क की सियासी महाज पर क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर भी सलीम बुखारी साहब से तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे। एंड इन द लास्ट बात होगी गजा की करंट सिचुएशन पर। वेस्टर्न कंट्रीज के बाद अब भारत के अंदर से भी गजा के हक में आवाजें उठने लगी हैं। तो इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। जी बुखारी साहब। बुखारी साहब, अमेरिका ने कलअदम BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी, इसका सहरा, इसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसको हम मामूल की कार्रवाई नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको अगर आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसको अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये छोटी बात नहीं है। इब्तिदा यहाँ से करते हैं कि जब पहली दफ़ा ट्रंप की दावत के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल गए थे, 2 घंटे की मुलाकात हुई थी, तो तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई ये करके क्या आए हैं वहाँ से। याद है ना आपको? यहाँ पर तनकीद भी हुई थी और PTI के लोगों ने ख़ास तौर से, यानी सवालिया निशान ये थे कि कहीं कुछ ज़्यादा दे के तो नहीं आए हैं, लेके तो कुछ नहीं आए हैं। तो वो उस वक्त मेरे ख्याल से शायद मुनासिब नहीं समझा गया कि इसकी तफसील बताई जाए। और इसकी तफसील अगर हम खुद बताते तो शायद उसका तासुर वो कायम ना होता जो इस अमेरिका के स्टेटमेंट से हुआ है। क्यों? देखिए, ये 2 बड़ी तंजीमें हैं जिनकी ओनरशिप भारत पब्लिकली ले चुका है। मोदी ने और अजीत डोवल ने इनको सपोर्ट किया है। इनकी फंडिंग हुई है अजीत डोवल के उस सेल से जो उसने बनाया हुआ है, जिसकी फंडिंग $1 बिलियन एनुअल है। ये वहाँ जाके तरबियत हासिल करते रहे हैं, इनके ज़ख्मी होने वाले लोगों का इलाज वहाँ होता रहा है। तो ये हवा में बिल्कुल नहीं है। हम जो दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार है, इम्प्लाइडली अमेरिका के इस ऐलान ने हमारे उस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। जी, ये दोनों ग्रुप जो हैं ये क्या हैं? देखिए, ये अलमजीद ग्रुप को तो हमने पहले ही 18 जुलाई 2024 को दहशतगर्द तंजीम करार दे के कलअदम करार दे दिया था। लेकिन ये जो BLA है, इसके वो जो मकामी मामूज़ हैं, जो कभी मिसिंग पर्सन के हवाले से, कभी इनको बलूचिस्तान की आवाज़ कह के, मैं क्या कह रहा हूँ खुल के, क्योंकि हाल ही में PTI की लीडरशिप की तरफ से भी BLA के कार्रवाइयों की न सिर्फ ये कि तारीफ़ की गई थी, बल्कि इसकी ओनरशिप भी ली गई थी और अभी उनको बलूचिस्तान की आवाज़ करार दिया गया था। जी, और अभी भी PTI वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने के खिलाफ है। देखिए, खुला के है। जी बिल्कुल। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से इनको दहशतगर्द तंजीमें करार देने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पाकिस्तानी, एटलीस्ट जिसको पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से प्यार है, जिसको पाकिस्तान की सलामती से प्यार है, वो इनको ना ही तो ये कह सकता है कि वो बलूचिस्तान की आवाज़ है और ना ही इनकी किसी कार्रवाई को जस्टिफाई कर सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। बलूचिस्तान की कार्रवाइयों के हवाले से अगर आप देखें तो ये 2 तंजीमें काफ़ी देर से वहाँ पर तबाही मचाए हुए हैं। ये जो फितरनल हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, ये वही 2 तंजीमें हैं जिनको वहाँ से असला मिलता है, वहाँ से तरबियत मिलती है, वहाँ से फंडिंग आती है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो इससे पहले ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो स्पिन बोल्दक का इलाका है एक अफ़गानिस्तान में, वहाँ NDS उस वक्त की अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी और एट टाइम्स CIA, ये भी हमारे मेहरबान रहे ना काफ़ी देर। तो ये वहाँ पर फरारी कैंप्स थे, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती थी, आपस में ग्रुपों के झगड़े होते थे, जो आपस में मारे जाते थे वो खटाक से चढ़ जाते थे मिसिंग पर्सन की लिस्ट पर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वो लोग जो इनकाउंटर्स में मारे गए हैं, उनके नाम उन लिस्टों के ऊपर ऑलरेडी पहले से मौजूद थे मिसिंग पर्सन। तो मैंने, और अगर आपको याद हो, हमने एक दफ़ा कैटेगरीज बताई थी ये कि ये मिसिंग पर्सन जो है इनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। कुछ लोग आपस में इस तरीके से मारे जाते हैं, कुछ लोग बड़ों की लड़ाई, जो वहाँ के वडेरों की लड़ाई है, उसमें एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, कुछ जेन्युइनली हमलावर होते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर और जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं, वो सब मिसिंग पर्सन में
کھٹکا دیے جاتے ہیں. جی تو ایک تو یہ کہ یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، اور پھر میں اب اس وقت موقع کی نزاکت کی وجہ سے مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، جی لیکن یہ وہ سب لوگ ہیں جن کی وجہ سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ وہاں اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا اور ان کی حمایت ان کو حاصل تھی. ٹھیک ہو گیا جی. بخاری صاحب، پہلے جب امریکہ اس طرح کے بیانات دیتا رہا ہے اور دہشت گردی کی مخالفت کرتا رہا پاکستان کے اندر، تب تو ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کی پریزنس تھی اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ کنڈیم کرتا تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کو. کیا اب امریکہ جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے اندر منرلز اینڈ مائنز اینڈ منرلز میں، وہ ایک وجہ ہے کہ اگین امریکہ اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے پاکستان کے؟ دیکھیے اس کی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بنیادی وجہ ضرور ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جوں دوریاں بڑھ رہی ہیں بھارت سے، ہم سے قربت جو ہے وہ اور قریب تر ہوتی جا رہی ہے. جی یہ بالکل اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے. اب یہ کوئی میں راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں. آپ نے دیکھا 25 سے 50% ہو گیا ان کے اوپر ٹیرف جو ہے. اس کے بعد یہ کہا ٹرمپ نے کہ کسی بھی ادارے میں بھارتیوں کو نوکریاں نہ دی جائیں. جن بڑے اداروں میں بھارتی اس وقت موجود ہیں اس کے اوپر کڑی تنقید کی ہے ٹرمپ نے. تو یہ جو میں نے کہا کہ یہ نیچرل بات ہے کہ جب بھارت سے دوری ہوگی امریکہ کی تو ہم سے قربت ہوگی ان کی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ پنپے کیسے ہیں، اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ 40,000 لوگ واپس لائیں افغانستان سے، جن میں صرف 8-10 ہزار کے قریب جنگجو ہوں، اور ان کو آپ کے پی کے علاقوں میں بسا دیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ پریزیڈنشل پارڈن کے تحت 450 کے قریب لوگوں کو جنہیں سزائیں ہوئی تھیں ان کو جیلوں سے رہائی دے دیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ ڈی آئی خان اور بنو کی جیلیں توڑوائیں اور وہاں سے لوگوں کو فرار کروائیں. یہ سب کچھ کہاں ہوا، کس صوبے میں ہوا، وہاں کس کی حکومت تھی، یہ میرا خیال ہے مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ابھی بہت ساری باتیں اور کی جا سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان طالبان کے دفاتر کھولنے چاہیے یہاں پاکستان کے مختلف مذاکرات بھی کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ سپورٹ حاصل رہی ہے اس نوعیت کی تمام تنظیموں کو. کس کی طرف سے رہی ہے؟ بھارت سب سے بڑا مین کلپریٹ ہے، اور اس کے بعد ڈومیسٹکلی بھی لوگوں کی اور میڈیا کا ایک خاص طبقہ جو ہے جو ان کو بلوچستان کی آواز قرار دینے میں سب سے آگے ہے. یہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ تنظیمیں یہاں پر پلی بڑھی اور انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آئیے جناب، آپ ہماری وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ مجید بریگیڈ کو تو ہم نے 18 جولائی 2024 کو، جیسا میں نے پہلے کہا، ہم نے کالعدم قرار دے دیا تھا. دیکھیے وہ فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط حصار ہے اور عالمی برادری کے ساتھ ہم تعاون کو جاری رکھ کے ایسی قوتوں کا کلا کما کریں گے. یہ اب سٹیٹڈ پوزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے آ جاتے ہیں جی کہ امریکی فیصلے نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کر دی ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے نا، اور اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا یہ یعنی دہشت گرد قرار دیا جانا. اگلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے فارن آفس کو جانا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں، اور یونائٹڈ نیشن کو بھی چاہیے کہ ان تنظیموں کو بالکل اس کی طرف بھی ہم آئیں گے، انہوں نے بالکل اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات لگی وہ یہ کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے حالیہ پاکستان بھارت جنگ میں کھل کے ہندوستان کا ساتھ دیا. جی مودی اور اس کے جو یعنی جو باقی کے دوول ہو گیا، دوسرے ہو گئے، ان سب کا کھل کے ساتھ دیا پاکستان کی فوج کے بارے میں. جو ہرزہ سرائی انہوں نے ہندوستان کے میڈیا پر کی وہ ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی. تو کیا وقار صاحب یہ جو امریکہ نے ان کو کالعدم تنظیموں کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا، کیا اس کا اگر بھارت اس کو فنڈ کر رہا تھا تو کیا پھر انڈائریکٹلی بھارت کو بھی کوئی میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ میسج ہے ہی اس کو. یہ آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. یہ ان کو کالعدم قرار دے دیا. آل رائٹ. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ ہندوستان ان دونوں تنظیموں کو سپانسر کر رہا تھا. پیسے بھی دے رہا تھا، اسلحہ بھی دے رہا تھا، ٹریننگ بھی دے رہا تھا. تو اٹ از اے ویری اسٹرانگ میسج تھرو اس ٹو دا انڈین لیڈرشپ دیٹ بی آن دا الرٹ. جی پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب، ابھی جب جعفر ایکسپریس ہوا پھر اس کے بعد پہلگام سے پہلے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ہی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنسز کی. تو ان ٹیکنیکل ایویڈنسز نے بھی آپ کو لگتا ہے کوئی رول پلے کیا ہے ایک انٹرنیشنلی کریڈیبلٹی قائم کرنے میں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اس حالیہ عرصے میں، خاص طور سے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد سے،
کہ ہم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے جس کی تصدیق کے لیے ہمارے پاس شواہد اور ثبوت نہ ہو. ہم نے جو وکٹریز کلیم کی ہیں وہ پوری دنیا نے تسلیم کی ہیں. وہ 3 مہینے کے بعد جو انڈین ایئر چیف نے کہا کہ ہم نے بھی 5 طیارے گرائے ہیں, یہ بیلنسنگ فیکٹر کی ایک بہت ہی نادان اور بہت ہی بونگی کوشش ہے, کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز خاص طور سے وہ جو مینوفیکچررز ہیں جو طیارے آپ کو دیتے ہیں وہ کاؤنٹ رکھتے ہیں, وہ اس کا فالو اپ رکھتے ہیں. آپ کو یاد میں نے کل بھی دلایا تھا کہ جب ابھینندن نے دعویٰ کیا تھا, ابھینندن آپریشن والوں نے, کہ جی ہم نے F-16 بھی ایک گرایا ہے, تو ہماری وضاحت لاک ہیڈ والوں نے کی تھی کہ نہیں جناب ہمارا کاؤنٹ وہاں پورا ہے, ہمارے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو ہم کہتے رہے ہیں اور یہ جو ہم دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اس کا ایک ایسا انڈینائبل ثبوت ہمارے پاس ہے. کلبھوشن یادیو, کلبھوشن یادیو انڈین نیوی کا سرونگ کمانڈر ہے. وہ ایران کے راستے پاکستان کے بلوچستان میں جس قسم کی تخریب کاری کرتا رہا ہے, وہ رنگے ہاتھوں بلوچستان سے پکڑا گیا ہے. اس کے بعد اس کے جو اقبالی بیانات ہیں, ہم نے ان کو اس کی کاؤنسلر ایکسیس بھی دی تھی. جو اس کے بیانات ہیں اس کو لے کے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان تو بالکل اب بغیر کپڑوں کے سمجھ لیں آپ, اس کو اتنا بڑا ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ دنیا کے اس خاص طور سے اس خطے میں اور انٹرنیشنلی جو دہشت گردی کرانے کا ملک سپانسر کر رہا ہے, دیٹ از انڈیا. یہ میں نے کیوں کہا ہے, ایک تو کلبھوشن والی بات میں نے بتا دی آپ سے, اگین ہی واز آپریٹنگ فرام ایران, انٹرنیشنل ہو گیا. دوسرا, جب سے ٹرمپ نے پتونت سنگھ جو ہیں, وہ جو سکھ فار جسٹس کے موومنٹ کے اور خالصتان موومنٹ کے لیڈر ہیں, ان کو جب سے ٹرمپ نے خط لکھا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس لیے کہ ہندوستان نے دہشت گردی کی کینیڈا میں جا کے, وہاں سکھ لیڈرز کو مارا, پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی آسٹریلیا میں, پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی امریکہ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اہلکار جو ہیں قطر نے بھی نکال دیے تھے راہ کے, یاد ہے نا آپ کو سب کچھ. ایران نے بھی نکالنے ہیں. دیٹ مین ابھی ایران میں تو جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ تو یاد رکھے گا ہندوستان بڑی دیر, وہ تو چھوڑ دیں آپ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں چند, یہ ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ مودی سپانسر کر رہا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کو. سو اب 2 کلپریٹس ہو گئے, ایک وہ انسانیت کا دشمن جو ہے نیتن یاہو, اور دوسرا ہندوستان کا یہ ٹیررسٹ, خود ٹیررسٹ ہے, RSS کا لیڈر ہے, BJP کا لیڈر ہے, ہی ہمسیلف از اے ٹیررسٹ. یہ سپانسر کر رہے ہیں دنیا بھر میں ٹیررزم کو. ٹھیک ہے جی, اب آگے کچھ دن پہلے ہم پروگرام کر رہے تھے تو آپ نے ایک سجیشن دیا تھا کہ کائنیٹک میئرز تو آلریڈی ہماری فوج جو ہے وہ آپریشنز کر رہی ہے, نان کائنیٹک میئرز یعنی سفارتی محاذ پر اور مذاکرات کے تھرو جو ہے وہ اس ایشو کو ڈیل کیا جائے. ابھی یہ امریکہ کا یہ ایکسیپٹ کرنا اوبویسلی ہماری نان کائنیٹک میئرز کی ایک سکسیس ہے. صاحب کیا لگتا ہے اس سے اوور آل پاکستان کے اندر دہشت گردی میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھیے, اب ہمارے پاس ایکشن, سویئر ایکشن کرنے کی جسٹیفیکیشن آ گئی ہے. یس, پہلے ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا, جو ہائے بلوچستان کی آواز دبا رہے ہیں, ہائے بلوچستان کی لیڈرشپ اور یوتھ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب تو بھائی انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں وہ, ان کا ایلیمنیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے, اور وہ ایلیمنیٹ ہوں گے. میں آپ کو یاد دلاؤں جو ہمارے فیلڈ مارشل اور اس وقت کے آرمی چیف کی سپیچ تھی کنونشن سینٹر میں, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا تھا ان کی 10 نسلیں بھی نہ ہم سے بلوچستان لے سکتی ہیں نہ ہم سے کشمیر لے سکتی ہیں. یہ 1500 کے قریب لگ بھگ جو لوگ ہیں, ان کو ہم ایک ایک کر کے چن کے ماریں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں اور اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے دیکھا حال ہی میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں اب جہنم واسر ہونے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے. جی, پہلے جھٹکے میں 33, پھر 17 اور اب پھر 3 سوری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہمیں آرمی چیف نے کہا تھا وہ پوری برق رفتاری سے جاری ہے. بالکل. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں اکا دکا مختلف علاقوں میں, یہ ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں, یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں ابھی تو ہم مضبوط ہیں. جی, یہ میرے خیال سے اب یہ قوتیں سسک رہی ہیں اور بہت جلد ان سے ہمیں نجات ملنے والی ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن بلاول بھٹو نے جو سجیشن دیا ہے اس کی ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. جی, انہوں نے جناب بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ سے بھی ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دلوا دیا جائے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب سے بڑی پاکستان کے موقف کی پذیرائی اور قبولیت ہے کہ وہ جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے تھے اس کو اب انٹرنیشنل
ورڈ ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، اور خاص طور سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. بالکل، اور UN کی کچھ آرگنائزیشنز کا پاکستان دہشت گردی سے ریلیٹڈ ان کو پاکستان چیئر بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 2 باتیں اور مختصر اگر جلدی سے میں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ اس کارروائی کے بعد جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی اس کا نہ صرف خیر مقدم کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ آرمی چیف کو جاتا ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار، یعنی انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے. پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی، 3 راؤنڈ ہوئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس دفعہ کیا کوئی مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے بالکل درست کہا کہ پہلی دفعہ جو کچھ ہوا تھا وہ سیریس ایفرٹ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی، اس کو حکومت کی مرضی بھی تھی، PTI اس میں شامل بھی تھی. 3 راؤنڈ ہوئے. چوتھے راؤنڈ کے لیے ٹیم اٹھ گئی یہ کہہ کے کہ ہم بانی سے ہدایات لے کے پھر معاہدے پہ دستخط کریں گے. جی. جب وہ وڈیارہ جیل پہنچے تو جو ان کی ٹھکائی ہوئی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں سے فیصلہ یہ آیا کہ مذاکرات منسوخ. تو کی کرائی پکی پکائی ہانڈی جو ہے وہ بیچ چوراہے کے پھوٹ گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے پھر وہی تکرار شروع کی، ہم بات کریں گے تو طاقتور حلقے سے، ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے، ہم بات کریں گے تو ان سے جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں. ان تینوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کریں گے فوجی قیادت سے. ابھی بھی جو رد عمل دے رہے ہیں وہ تو یہی ہے. فوجی قیادت کی طرف سے 1 درجن سے زیادہ مرتبہ ان کو سافٹلی، جی، بٹرلی اینڈ اسٹرانگلی کہا گیا کہ بھائی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اور یہ کوئی میں راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ 4 تو پریس کانفرنسز ہیں DGI-SPR کی. 2 مرتبہ اپنے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں خود یہ آرمی چیف نے کہا کہ اب ہم مذاکرات کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے، آپ حکومت کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. اب دیکھیے، میرا ذاتی خیال یہ، میری انٹرپریٹیشن ہے یہ کہ چونکہ فوجی قیادت بات چیت کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بانی کی جو رہائی ہے وہ دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. جوں PTI انتشار کا شکار ہو رہی ہے، جوں اس کے لیڈروں کو سزائیں ہو رہی ہیں، جوں ان کی نااہلیاں ہو رہی ہیں، PTI از ویکننگ. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ مطلب ہے 2+2 4 ہے. لیکن بخاری صاحب، ابھی شاہ محمود قریشی کی رہائی کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے اشارہ کیا، میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. دیکھیے، ایک تاثر ہے جی کہ جی یہ -1 فارمولے کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، بانی PTI کو مائنس کر کے ایک PTI تشکیل دی جائے گی. یہ تجربات پہلے ہو چکے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مسلم لیگ کہاں سے چلی، کس کس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی، کہاں سے جنم لیتی ہوئی، دوبارہ جنم لیتی ہوئی کہاں پہنچی الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے. تو کچھ PTI کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی جائے گی، ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے. جیسے نون لیگ مائنس نواز اور شریف ہو گئی. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ -1 فارمولے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ مسٹری ریزالو ہو جاتی ہے. شاہ محمود قریشی کی رہائی جو ہے 3 مقدموں سے پہلے فارغ ہو گئے، 2 سے یہ شاید 1-2 رہ گئے، ان سے بھی فارغ ہو جائیں گے. لیکن بخاری صاحب، ووٹ تو PTI کو جو بھی ڈلتا ہے وہ بانی کے نام پر ڈلتا ہے. میں عرض کروں نا، وہ تو ہوگی نا اس الیکشن کی بات. اگلے الیکشن تک کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہوں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. دیکھیے، اس وقت اس فیملی کے 3 بندے جو ہیں وہ ایکٹیو پالیٹکس میں تھے. ان کی بیٹی شہر بانو غالباً کا نام ہے، جی اور ان کے بیٹے زین قریشی. ویئر آر دے؟ PTI کے تھے نا. جی، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے بھی کوئی ہارش سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو خط لکھا گیا تھا 5 بندوں کی طرف سے، اس میں لیڈ یہی کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اشارے ہیں. لیکن انفارچونیٹ بات جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صبح شام کا پتہ نہیں ہوتا کہ PTI کیا رنگ اختیار کرے گی. ہم احتجاج کریں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے. ہم تو احتجاج کریں گے، ہم تو 14 اگست کو کریں گے. بہنیں بھی کہہ رہی ہیں باہر نکل کے کہ 14 اگست کی ڈیٹ دے دی ہے PTI نے. یاد ہے آپ کو؟ جی. پورے 10 دن سے یہ تکرار تھی کہ بانی PTI نے 14 اگست کی ڈیٹ دے دی ہے. آج اعظم سواتی نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. وہ کہتا ہے بانی نے کبھی کہا ہی نہیں. اب کون جھوٹ بول رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ پاکستان کو بنائیں مضبوط، ہاں پاکستان کو بنائیں خوشحال، ہاں آپ اس کی سلامتی کے لیے بات چیت کریں. اصل بات تو یہ تھی کہ کل تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس دن ہم احتجاج کریں گے. دوسری بات یہ ہے
کہ ایک سانس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انکلوڈنگ بانی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ ڈیل چاہیے نہ ڈھیل چاہیے، میں عدالتوں کے ذریعے مقدمات کا سامنا کر کے رہا ہوں گا، یا یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اور دوسری طرف پوری موومنٹس بانی کی رہائی کے لیے ہیں. پاکستان ہے اگر خان ہے، پاکستان ہے اگر بانی ہے، یہ سب کچھ آپ سنتے آ رہے ہیں. تو ایک سانس میں بیک اینڈ فورتھ کنٹراسٹ باتیں کرنے کا بھی ایک روایت ہے بہت زیادہ. بخاری صاحب 14 اگست کی جنہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، وائی 14 اگست؟ آئی مین یہ ڈیٹ تو پی ٹی آئی کو کسی بھی لحاظ سے سوٹ نہیں کرتے، بیکاز حکومت کے پاس تو ویلڈ ریزن ہوگا ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے. دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اس قسم کی ساری ڈیٹیں انہیں بہت سوٹ کرتی ہیں. اب شروع ہو جائیں آپ 2014 کا دھرنا، جس وقت یعنی سی پیک نے فیز 2 میں داخل ہونا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ شی، یہ ان کا دورہ کوئی عام نوعیت کا ہوتا ہی نہیں، وہ جہاں بھی جائیں. اس دورے کے لیے ان سے کہا گیا خدا کے واسطے 3 دن کے لیے آپ ڈی چوک سے ہٹ کے تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں، پھر واپس آ جائیے گا یہاں. مانے وہ، لہذا دورہ منسوخ ہوا. اس کے بعد جب کبھی کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا کوئی امپورٹنٹ وزیٹیشن باہر سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی احتجاج کا دن مقرر کر لیتے ہیں. آگے چلیے، جن اداروں سے پاکستان کے لیے بہتری کی امیدیں ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، ان کے صدر دفاتر کے سامنے مظاہرے کس نے کیے اور مطالبہ کیا تھا؟ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، پاکستان کو پیسوں کی ادائیگی نہ کریں. یہ ہے وہ ملک کی سلامتی سے پیار جس کا دعویٰ ابھی کر رہے تھے اسد کیسر صاحب. ٹھیک ہے وقار صاحب، لیکن جو مذاکرات کی ایاز صادق نے پیشکش کی ہے اس میں بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے پہلے بھی کوششیں کرتے رہے، لیکن عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو پٹواری لگانے کی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم سیریس ڈسکشن کر رہے ہوں نا، اس میں عمر ایوب کا ذکر نہ کیا کریں آپ، اس لیے کہ ہی از نان سیریس پرسن. اگر آپ کو یاد ہو جو بیانات ان کے اس وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ فلاں 303 406 7 کا گن کا فائر سیدھا میرے سینے پر آ رہا تھا، پھر گیا کہاں وہ؟ تو انہوں نے ایسی باتیں اور درفنتریاں چھوڑی ہوئی ہیں جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ہمیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ بانی کے بیٹے آ رہے ہیں اور وہ اس موومنٹ کو لیڈ کریں گے. وہ تو عمر ایوب صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں آئیں گے تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا. کسی نے کہا کہ ہم روکیں گے؟ کسی نے نہیں کہا ہم روکیں گے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ہائپ کریٹ کر کے میڈیا پر چھائے رہنے کے ٹیکٹسز ہیں جس میں پی ٹی آئی بہت کامیاب ہے. اور یہ ہماری حکومت کی، ہمارے میڈیا کی بے وقوفی ہے کہ وہ اس چال میں آ کے ان کو اسکرین سے غائب نہیں ہونے دیتے ہیں. آئیں گے بیٹے کہ نہیں آئیں گے ابھی تو یہی نہیں پتا، لیکن ان کا تذکرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جاری رہے گا. یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر وہ عمل درآمد ہے. لیکن بڑی زیادتی ہو جائے گی اگر ہم اس موقع کے اوپر فیصل واڈا کو بھول جائیں. فیصل واڈا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ میں مطلب مکمل طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل جیسا کوئی جمہوری لیڈر بھی ہوتا. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا ڈیرنگ ہوتا، اتنا آؤٹ سپوکن ہوتا، اتنا نیشنلسٹ ہوتا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی پہلے لیڈر تھا، نہ کوئی ہے، نہ آئندہ ان کو نظر آ رہا ہے. بہت ہی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کا. لیڈرشپ تو کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے. دیر آر لیڈرز بورن، دیر آر لیڈر میڈ. جو اصل بورن لیڈر ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کرتے ہیں. آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ آپ والی بات جو ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کالدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دیا جانے کا مطلب بھارت کو دہشت گرد قرار دیا جانا ہے. یہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے اپنی قابلیت کو بین الاقوامی طور پر ثابت کر دیا. ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. دیٹ مینس دیر از مچ مور ٹو کم. اور واڈا جو ہیں وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، وقار صاحب اس ساری سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ بات سیاسی پنڈت جو ہے نا، جو سیاسی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی پاپولر جماعت، اس کی لیڈرشپ اگر جیل میں ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت حکومت کو مل جائے تو پھر اس پارٹی کی ریلیونس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے بانی جیل میں ہیں، باہر نہیں آئے ہیں. ان کی پارٹی کے بے پناہ لیڈر جو ہیں وہ پہلے فیز میں پارٹی چھوڑ گئے تھے. دوسرے فیز میں ان کی نااہلیاں شروع ہو گئی. تیسرے فیز میں ان کو سزائیں ملنی شروع ہو گئی اور اب نااہلیوں کی برسات ہے. جس پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو اور اس پارٹی کے پاس کوئی لائحہ عمل نہ ہو، اس پارٹی میں کوئی ایک یونائٹڈ لیڈرشپ نہ ہو، وہ پارٹی آپس میں اتنے دھڑوں میں تقسیم ہو، تو یہ صورتحال حکومت کے بینیفٹ میں جاتی ہے. حکومت چاہے گی زیادہ سے زیادہ تاخیر ہو اور یہ پارٹی ارریلیونٹ ہوتی جائے.
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ صورتحال کا ادراک کر کے فوری طور پر مذاکرات کے لیے بخاری صاحب گڈ تھنگ از کہ تحریک انصاف کے ان احتجاجوں کے باوجود جو اوور آل سچویشن ہے کنٹری میں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اب جیسے گیلپ کے سروے کے اکارڈنگ پاکستان نے بزنس کانفیڈنس سروے کے نتائج گیلپ نے جاری کیے ہیں, اس کے مطابق پاکستان کے کاروباری اداروں کا ملک پر صحیح سمت میں جانے پر اعتماد جو ہے وہ 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. تو دیز فگرز آر ڈائریکٹنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میں آپ کو بریک نہیں لوں گا, ایک واقعہ اور جو آج سینٹ میں ہوا ہے اس کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے نا, کہ جب وہ شیری رحمان صاحبہ بیان دے رہی تھی تو جو ہنگامہ خیزی کی ہے پی ٹی آئی نے, آپ دیکھ لیے پنجاب اسمبلی ہو, چاہے نیشنل اسمبلی ہو, چاہے سینٹ ہو, وہ جو بانی نے کہا تھا کہ سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے, ساری کی ساری پی ٹی آئی اس کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہ شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. محمود عباس اور بخاری صاحب, محمد بن سلمان نے فلسطینی کاز اور وہاں پر جو پرابلمس چل رہی ہیں ان سے ریلیٹڈ فون کال پر گفتگو کی ہے. کیا اس طرح کی فون کال سے کوئی آن گراؤنڈ کوئی سچویشن میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 ستمبر کو نیو یارک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جی, جس کو آبویسلی سعودی عرب جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا ہے. اور جو اعلانات ہم نے ان دنوں میں سنے ہیں اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ہے, ایک بڑی تعداد یورپی ملکوں کی اور ایک خاصی بڑی تعداد جو ہے مسلمان ملکوں کی جنہوں نے نہیں تسلیم کیا ہے اب تک, وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, جس کا حتمی نتیجہ اور منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اسرائیل کے پاس غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کا جواز نہیں رہے گا, چونکہ غزہ فلسطینی ریاست کا ایک اسینشیل اور اٹوٹ انگ ہے. چاہے وہ مغربی کنارہ ہے, چاہے وہ رام اللہ ہے, چاہے وہ غزہ ہے, یہ سب فلسطینی ریاست کے حصے ہیں. اور جن علاقوں پر اسرائیل قابض ہے 1967 کی جنگ کے بعد سے, وہ تو پھر اس پورے خطے کو لے جائیں گے جو مسجد اقصی ہے اس کے مشرقی حصے تک. دیٹ مینس اٹ ول بی ہول ریاست. یہی وہ کانسیپٹ تھا. اسی کے اوپر سب سے پہلے کیمپ ڈیوڈ ہوا, اس کے اوپر پھر بعد میں اوسلو اکارڈ ہوا, اس کے اوپر پھر اب یہ سو کالڈ آپ یہ جو ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں, اس میں بھی فلسطینی ریاست کا وجود تسلیم شدہ ہے. لہٰذا نیتن یاہو کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا قبضہ کرنے کا خواب جو ہے اس کو تعبیر کرنے کی کوشش. جس طرح سے انٹرنیشنلی پریشر بلڈ ہو رہا ہے, پہلے جرمنی نے کہا کہ وہ اسلحہ سپلائی نہیں کرے گا نہیں مور, اب ناروے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فنڈز ناروے کے فنڈ ہیں اس نے کہا کہ اسرائیل سے اپنی سرمایہ کاری کو جو ہے وہ نکال لیں گے. اور ایک عمل شروع ہو گیا ہے جس میں اسرائیل اب آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے انٹرنیشنلی. آپ دیکھیں, ریکال کریں, آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کہا, جرمنی کے چانسلر نے کیا کہا, آپ نے دیکھا آئرلینڈ نے کیا کہا, بے پناہ ملکوں نے کھل کے کہا ہے کہ غزہ کے اوپر قبضے کا خواب دیکھنا بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل نارمز, انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایون اسرائیل جس طرح سے صحافیوں کو قتل کر رہا ہے, اس سے تو یوں لگ رہا ہے تاکہ وہ ایک آواز بھی دبا دے کہ جو فلسطین کا کاز انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہو. یہ فیکٹ ہے کہ پوری دنیا کی تمام تر جنگوں میں سب سے زیادہ صحافی غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں. مگر یہ بات مکمل نہیں ہوگی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہندوستان سے بھی اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں غزہ کے اندر جو دہشت گردی کر رہا ہے اسرائیل. اس کے حوالے سے انڈین نیشنل کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے خیال سے ہمارے ناظرین دیکھ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار یور انالیسس. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.